पहुंचा हुआ फ्री मेसन था और स्कॉटिश लॉज और ग्रैंड लॉज के आला तरीन ओहदों मसलन डिस्ट्रिक्ट ग्रैंड मास्टर पर फायज रह चुका था। एक दिन बुलाकर कहने लगा, कल इतवार है, बैंक हाउस आकर ज़रा लॉज के अकाउंट का चेक कर लो। एक गबन हो गया है, हैदरी फिर रुखसत पर है, इससे भी निमट लूँगा, वरना तुम्हें जहमत न देता। कैसी जहमत, कहाँ की जहमत। यहाँ तो खुद एक मुद्दत से ये जानने के आरजूमंद थे कि जादूघर में आखिर फ्री मेसन करते क्या हैं। तरह तरह की बातें उनके बारे में मशहूर थीं। फ्री मेसन लॉज के अकाउंट के सिलसिले में 3-4 मरतबा उसके फ्लैट पर जाना पड़ा तो उसकी शख्सियत के वो पहलू सामने आए जिनसे सिर्फ घरेलू मुलाजिम, जानी दुश्मन और बीवी वाकिफ होती है। मसलन एक रात को बंदू खां ने बताया, कल रात कदे आदम आईने के सामने अपने जानी दुश्मन मिस्टर लतीफ़ी को गालियां देता रहा। डांटते डांटते आवाज़ बैठ गई तो आईने पर मिस रेमस्टन की लिपस्टिक से मिस्टर लतीफ़ी की तस्वीर बनाई। फिर गोल्फ के डंडे और गेंद से उस पर चांद मारी करने लगा। खिड़की दरवाज़ों के सारे शीशे और क्रॉकरी टूट गई। सफ़ेद बिल्ली के सर पर भी डंडे से हिट लगाई। फिर गेंद हाथ में लेकर उसे डांटने लगा कि अब म्याऊं म्याऊं भी करने लगी है। टोनी ये तोड़फोड़ देखकर भौंके चले जा रहा था। आखिर को एक ऐसी हिट लगाई कि गेंद सीधी हलक के होल में घुस गई। गेंद के सिवा कोई चीज़ सालिम नहीं बची। सुबह 4 बजे मिस्टर लतीफ़ी को रोशनदान से बाहर फेंक कर डिसमिस किया, तब कहीं जाकर चैन से सोया। हमने पूछा, बंदू खां, तुम अंग्रेज़ी नहीं जानते, तुम्हें कैसे मालूम हुआ उसने मिस्टर लतीफ़ी को डिसमिस कर दिया? कहने लगा, सुबह 4 बजे घंटी बजाकर उसने मुझे सर्वेंट क्वार्टर से बुलाया। मैं जांगिया पहने सो रहा था, भागम भाग उसका ड्रेसिंग गाउन पहन कर आया तो उसे सिर्फ काली बो पहने टूटे आईने के सामने खड़ा देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। बोला, बंदू खां, ज़रा चेक करो, कुकू क्रॉक में से ये कोयल बार बार क्यों निकल पड़ती है? क्या हाफ बॉयल अंडा देना मांगती है? अच्छा, अब तुम ये बैंक की चाबियां हमें देकर एकदम चार्ज हैंड ओवर करो। मैंने चाबियां उठाकर पकड़ा दी तो जानते हो क्या कहने लगा? बोला, मिस्टर लतीफ़ी, यू आर फायर्ड। मैंने पूछा, तुम्हें फायर्ड का मतलब भी मालूम है? बोला, बाबूजी, हमने कभी किसी चपड़ कनाती काले साहब की गुलामी नहीं की। सारी उम्र अंग्रेज़ों की चाकरी की है। दर्जनों सोने के तमगे मिले हैं। मैंने इन सब की कलाबतों में पिरोकर उनका हार मिस फर्नांडिस को हैप्पी बर्थडे प्रेजेंट कर दिया था। पूना में एक अंग्रेज़ कर्नल की गवर्नेंस थी। एक से एक रस भरी हुआ करे थी उन दिनों। आजकल की छोकरियां तो उनके सामने चुसे हुए आम लगे हैं। हमने तो आज तलक मालिक को गाली का जवाब और सौदे का हिसाब नहीं दिया, पर हम एकदम नमक हलाल वफादार आदमी है। हमारी आंख में लिहाज है। बंदा कभी चोर उचक्कों की तरह इस्तीफा देकर खुद नहीं भागा, हमेशा इज्जत के साथ फायर हुआ है। हमने पूछा, फिर 5 साल से यहाँ बेइज्जती की रोटी क्यों खा रहे हो? 4.25 साल से कहो साहब। लेकिन आखिर क्यों? साहब, ऐसा जेंटलमैन आदमी हमने नहीं देखा, जो दिल में वही जुबान पर। सड़ी सड़ी गालियां देता है पर दिल में खोट नहीं। पैसा एक नहीं बचाता, कभी किसी मेम से बात नहीं करता, सब्जी को हाथ नहीं लगाता, हफ्ते में एक रोज़ इबादत, हिसाब और कसरत कभी नहीं करता। खुदा कसम सारी मुसलमानों की सी आदत है। तो फिर मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? मैं तो जानू नाई के उस्तरे से डरता है। एक दिन 9 बजे ही तलब कर लिया। फरमाया, तुम्हारी ऐनक का नंबर सही है? हमने अस्बात में सर हिला दिया। कहने लगे, क्या मैं हाथी से मुशाबियत रखता हूँ? बी फ्रैंक। हमने ना सिर्फ नफ़ी में देर तक दाएं बाएं सर झुलाया, बल्कि बी फ्रैंक के तबाह तामील में मज़ीद ज़ोर पैदा करने के लिए ये भी कहा, आपकी नाक तो बल्कि कुछ ज़्यादा ही छोटी है। अरे साहब, वो तो बिगड़ गया। गोया शैम्पेन की बोतल का कॉक उड़ना था। मुंह में झाग ही झाग निकलने लगी। लुक हेयर, मैं अपनी नाक के बारे में अपने मातहतों के सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं हूँ। हम गर्दन झुकाए चुपचाप बाहर आ गए। उसे हमारी दिल शक्नी का एहसास हुआ होगा। जभी तो 10 मिनट के बाद फिर बुलाया। खिलाफ मामूल सामने बिठाकर अपने मखसूस अंदाज में अपने बेबस मातहत को मनाने की कोशिश की। सुनो, बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर लॉर्ड चाउमैन 24 साल तक स्याह सफ़ेद का मालिक रहा। नखुवत, खुद आराई और खुद सरी में अपना कोई सानी नहीं रखता था। कारोबारी लेन देन के फैसले भी इल्हामी अंदाज में करने का आदी था, बेसोचे समझे।
1935 کے لگ بھگ جب اس نے ماہر اقتصادیات پروفیسر کلے کو ایڈوائزر مقرر کیا تو ساتھ ہی ہدایت کی، تمہارا کام ہرگز یہ بتانا نہیں ہے کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، تمہارا کام تو مجھے یہ بتانا ہے کہ میں نے وہ فیصلہ کیوں کیا۔ اس نے 10 منٹ پہلے لوٹی ہوئی پت لوٹا دی، ہمیں زیر لب مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، میں تمہیں کسی طرف سے ہاتھی لگتا ہوں؟ دیکھو اس ہفتہ واری چیتڑے میں لطیفی نے میرے خلاف کیسا گندا آرٹیکل چھپوایا ہے۔ لکھا ہے میں روز ایک بوتل زیر مبادلہ پی جاتا ہوں، سرخی جمائی ہے کہ میں بینک میں سفید ہاتھیوں کا سرغنہ ہوں۔ میں سفید بے شک ہوں، مگر قدرت نے مجھے سونڈ نہیں بخشی کہ اس میں لپیٹ کر لطیفی کو زمین پر پٹخ دوں، 2-3 اشتہار دے دوں تو سفید ہاتھی کالا ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی بہتان لگایا گیا ہے کہ میری تنخواہ 2700 ہے، تمہیں خود معلوم ہے میری تنخواہ 2600 ہے۔ ہم ہاں میں ہاں ملا کر چلنے لگے تو خوش دلی سے پوچھا، اور ہاں، اپنی ناک کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سر سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ بھینس کو اپنی کالک نظر نہیں آتی۔ وہ عام انگریزوں کی طرح نہیں تھا جو انصاف، برٹش آرمی اور MCC کی فتح پر یقین رکھتے ہوں۔ ایک ہفتے کے باسی لندن کے اخبارات میں پاکستان کی خبریں پڑھتے ہیں اور رات کو BBC سے وہ کل کے موسم کی پیشن گوئی اور بگ بینگ کی لوری سن کر سو جاتے ہیں۔ ویکینڈ پر ہماری طرح فقط ہاکس بے کی سنہری ریت اور سمندری غسل پر قناعت نہیں کرتے۔ عام انگریز تو صبح 10 بجے تک بستر پر اینٹھے رہتے ہیں اور پھر نکر پہن کر بیئر پیتے ہیں۔ جو ذرا کاہل ہوتے ہیں وہ بیئر پی کر نکر پہنتے ہیں۔ اس کے بعد 1.5-2 گھنٹے دھوپ میں گھاس کے اس بالشت بھر قطعے میں زمین پر انگلیوں سے کنگھی کرتے رہتے ہیں جسے وہ اپنا گارڈن کہتے ہیں۔ اینڈرسن واحد انگریز معاف کرنا اسکاٹ مین تھا جو صبح کی صبح نہ ہاکس بے جاتا تھا، نہ 10 بجے تک بستر پہ پڑا رہتا تھا، نہ نکر پہنتا تھا، نہ دھوپ میں بیٹھ کر گھاس کو گھورتا تھا، بس بیئر پیتا تھا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ وقتاً فوقتاً ہمیں تاکید کرنے لگا کہ اخبار غور سے پڑھا کرو۔ ون فائن مارننگ تم ملکہ کی برتھ ڈے آنرز لسٹ میں اپنے جنرل مینیجر کا نام دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماؤ گے۔ ابھی تو تم مجھے صرف سر پر ٹرخا دیتے ہو، چند روز کے بعد سر ولیم کہنا پڑے گا۔ سر ولیم، سر ولیم۔ ویسے سر ولیم کہتے ہوئے تم کتنے سویٹ لگو گے۔ اس دفعہ تمہارے باس کو نائٹ کا خطاب مل رہا ہے۔ اسی ہفتے جب اس نے یہ مژدہ تیسری دفعہ سنایا تو ہم نے پیشگی مبارکباد دی، جس کا اس نے سمین قلب سے شکریہ ادا کیا اور ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ بھی کیا کہ جولائی میں لندن کا پھیرا ہو تو ہر میجسٹری سے سفارش کروں گا کہ تمہیں بھی کوئی چھوٹا موٹا خطاب دے دیں۔ آخر تم کب تک مسٹر پر گزارا کرو گے؟ 2-3 مہینے بعد خطابات کی فہرست اخبار میں چھپی۔ سب نے اول تا آخر اور پھر نیچے سے اوپر تک کھنگال ڈالی۔ اس میں گرامی نظر نہیں آیا۔ یہی نہیں، اس سال کسی ایسے شخص کو خطاب ہی نہیں دیا گیا جس کا نام W یا A سے شروع ہوتا ہو۔ شام کو اس نے کسی کام سے بلایا تو ہماری پھوہڑ کمان سے تیر نکل گیا۔ سر لگتا ہے ڈان کی لسٹ میں غلطی سے آپ کا نام چھپ نہ رہ گیا ہے۔ اینک کو ناک پر رکھ کر فرمایا، ایک ہفتے پہلے ہی برطانیہ کے ہائی کمشنر نے میری رضامندی چاہی تھی، لیکن میں نے سر کا خطاب لینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی لیڈی اینڈرسن کہلائے۔ لیڈی اینڈرسن، مائی فٹ، جب تک میں زندہ ہوں اسے یہ عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایسی 2-3 فہرستوں کا دیدہ زیری سے مطالعہ کرنے کے بعد کھلا کہ سر کا خطاب بھی اس کی ایک دل پسند فینٹیسی ہے۔ شاعر نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ وقت میں بات یہی ہے کہ گزر جاتا ہے، سو اچھا برا ہمارا بھی گزر گیا۔ میں اگلے ہفتے وطن جا رہا ہوں۔ اینڈرسن نے ایک دن دیوار کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے کہا، ایک دن اس دیوار پر میری تصویر نائٹس کے لباس میں آویزاں ہوگی۔ اس وقت میں زمین میں 6 فٹ نیچے سو رہا ہوں گا۔ اب مٹی مٹی میں ملا چاہتی ہے۔ افسوس کہ میرے قرب کے باعث تمہارا کیریئر بھی تباہ ہو گیا۔ میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا، لیکن میری اچھائیوں کو یاد رکھنا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ رو رہا تھا، وہ نشے میں تھا۔ 3-4 مہینے سے بینک میں افواہیں گشت کر رہی تھیں کہ اب کا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔
آفیت اندیشوں نے اس کے جانشین کو ابھی سے بڑا صاحب کہنا شروع کر دیا۔ پنجابی مثل کے مستاق دریا ہنوز کوسوں دور تھا، لیکن یار لوگوں نے ابھی کپڑے کندھے پر ڈال دیے تھے۔ لوگ آدھا آدھا گھنٹہ اس انتظار میں کھڑے رہتے کہ وہ ادھر سے گزرے تو ہم کورنش بجا لائیں۔ یوں وہ گزرے نظر چرائے ہوئے، ہم لیے رہ گئے سلام اپنا۔ بڑے بڑے آدم خور افسران کے سامنے گھگیانے لگے، جنگل میں شیر بن گئے خوف سے ہرن۔ جمعے کو سب ایک ہی مسجد میں ایک دوسرے کے شر سے محفوظ رہنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ ادھر خود اینڈرسن چند روز سے اور چڑچڑا ہو گیا۔ ڈرائیور اگر بائیں طرف کا دروازہ کھولتا تو دائیں طرف کار سے اترتا، اور دایاں کھولتا تو بائیں سے کود پڑتا۔ لوگوں نے ہم سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔ ہماری بربادیوں کے مشورے آسمانوں کے علاوہ دفتروں میں بھی ہو رہے تھے، جو کہیں زیادہ خطرناک صورتحال تھی۔ عام طور پر یہ خیال تھا کہ اس کے جہاز کے عدن پار کرنے سے پہلے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس زمانے میں ہمیں اور زیادہ لگن اور تندہی سے کام کرتا دیکھ کر مرزا بولے، برستے می میں سفیدی کرنے سے فائدہ۔ اینڈرسن نے خود ذکر چھیڑا تو ہم نے آواز میں ایک جہاں کی رکت بھر کے کہا، جانے سے پہلے ہمیں اپنی نشانی ایک سرٹیفکیٹ دیتے جاؤ۔ ہر طرف آپا دھاپی نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اس کے چپڑاسی نے اس کی جیب میں سے 100 روپے کا نوٹ بطور نشانی نکال لیا تھا۔ ہمارا یہ کہنا تھا کہ اس کے بھووں کے درمیان شکن پڑ گئی، جو اس بات کی غماز تھی کہ آپ گینے کو ٹھیس ہی نہیں لگی، اس میں وی کی شکل کا بال بھی پڑ گیا ہے۔ سرٹیفکیٹ چاہیے؟ تمہارا کام برا نہیں، میرے خانسامہ کے پاس 100-150 سرٹیفکیٹ ہیں۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا میں نے اپنا کھانا کتے کو کھلا دیا، دونوں کتے مر گئے۔ میں نے تمہارے بارے میں مکمل رپورٹ اس ڈائری میں لکھ چھوڑی ہے، آخری دن نقل کر کے میرے دستخط کروا لینا۔ میں تمہیں ایک الوداعی تحفہ دوں گا، ایک انتہائی کار آمد کتاب۔ اگر میری طرح تم نے اسے سمجھ کر پڑھ لیا تو میری ہی طرح ایک دن جرنل مینیجر ہو جاؤ گے۔ دوسرے دن حسب وعدہ اس نے یہ کلید کامیابی ہماری نظر کی۔ یہ ایک مجلد کتاب تھی جس میں بینکنگ کے حالیہ مسائل پر سیر حاصل تبصرہ کیا گیا تھا۔ حالیہ سے ہماری مراد 1898 کے مسائل ہیں جب یہ کتاب شائع ہوئی۔ کاغذ و کتابت سے اندازہ ہوا کہ انگریز کسی زمانے میں ہم سے پیچھے نہیں رہے۔ ان میں بھی منشی نول کشور ہوا کرتے تھے۔ اس کی ورق گردانی کے بعد ہم بھی قائل ہو گئے کہ اسے پڑھ کر ہر شخص جنرل مینیجر بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ 1898 میں پیدا ہوا ہو۔ روانگی سے ایک دن قبل افسروں نے شیزان میں اسے الوداعی پارٹی دی۔ 10 پاؤنڈ کا ایک کیک بنوایا گیا جس کی آئسنگ پر تولا تولا بھر کے 3 گلابی آنسو لرزہ تھے، اور ان کے نیچے چاکلیٹ سے لکھا تھا، فیئر ویل سر۔ سپاس نامہ یعقوب الحسن غوری نے ان سپاس ناموں کی مدد سے ڈرافٹ کیا تھا جو پچھلے 30 برسوں میں ایک سٹول سے دوسرے سٹول پر تبادلے کے موقع پر چپڑاسیوں نے ان کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ سپاس نامے میں یہ احتیاط برتی گئی تھی کہ اپنی طرف سے کوئی جملہ نہ گھڑنا پڑے، مبادا انگلش گرامر کو چوٹ چیٹ آ جائے، ہر خیال کا اظہار کسی ریڈی میڈ محاورے کے ذریعے ہو۔ وہ اپنی اینک بھول آئے اور انہیں اپنا مستقبل اور بھی تاریک نظر آ رہا تھا، لہٰذا سپاس نامہ بڑی دقت اور رکت کے ساتھ پڑھا، گلے میں پھندا پڑ گیا، جسے بعد میں کیک کے تینوں خونے اشکی کھا کر صاف کیا۔ با محاورہ اردو کے انگریزی ترجموں کا مضحکہ اڑاتے تو آپ نے بتیروں کو دیکھا ہوگا۔ ہم اس با محاورہ انگریزی کا لفظی ترجمہ منو عن پیش کرتے ہیں۔ جناب عالی، ہمارے لیے یہ انتہائی مسرت و ملال کا سنگم ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ انتظامی گتھیوں کے سینگ پکڑ کر ان کا مقابلہ کیا۔ آپ نے یہ رخصت اپنی پیشانی کے پسینے کی کمائی سے حاصل کی۔ آپ اپنی موم بتی دونوں طرف سے جلاتے رہے۔ یہ اس نو مولود بینک کے دانت نکلنے کا زمانہ تھا، مگر آپ نے کمال چابک دستی سے بینک کی کشتی کو ایک طرف چٹان دوسری طرف بھنور سے بچا کر خشک ساحل پر لا کھڑا کیا۔ یہی نہیں، آپ نے مخالف بینکروں کے بادبانوں کی ساری ہوا نکال دی۔ اس ادارے کی ترقی کے لیے آپ نے کوئی پتھر اتھل پتھل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ آپ اپنی پتوار پر سر ٹکائے نہیں سوئے۔ بینک کا پرچم لہراتے ہوئے آپ نے کبھی پیروں کے نیچے کائی نہیں جمنے دی۔ ہم تمام عملے کی طرف سے حضور والا کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے بغیر یہ بینک چلانا ایسا ہی ہوگا
جیسے ہیملٹ کا ڈرامہ پرنس آف ڈنمارک کے بغیر کھیلنا۔ ہمیں اس عارضی جدائی کا بڑا صدمہ ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں گوٹے کے ہار اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہار پہنایا جاتا ہے، تالیاں بجتی ہیں۔ ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مگر مچھ کے آنسو نہیں ہیں۔ آپ نے اس شیر خوار ادارے کی خاطر اپنی کمزور صحت مکمل طور پر تباہ کر لی، جس کی بحالی کے لیے ہم اور ہمارے معصوم اطفال 24 گھنٹے دعا کرتے رہیں گے۔ دنیا دیکھے گی کہ وقت کے ریزگار میں ہمارا ہر قدم آپ کے نقش قدم پر پڑتا جائے گا۔ ہم اپنا باقی ماندہ کیریئر آپ کی دانائی سے حاملہ نصیحت کی روشنی میں گزار دیں گے۔ فرض فرض ہے اور ایمانداری بہترین پالیسی ہے۔ ہمیں شیکسپیئر کا تو کوئی حسب حال شعر یاد نہیں، لیکن ورنیکولر کے سب سے بڑے شاعر غالب نے اپنے بادشاہ کو دعا دی تھی کہ خدا تمہیں 1000 سال سلامت رکھے اور ہر سال کے 50,000 دن ہوں۔ جناب والا، ہماری دلی دعا ہے آپ اتنے عرصے سلامت رہنے کے علاوہ اس بینک کے جرنل مینیجر بھی رہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سپاس نامے کو کس طرح ختم کریں۔ ہم شرمندہ ہیں کہ مختصر نوٹس کے سبب ہم اسے چھپوا کر سنہری فریم میں پیش نہ کر سکے۔ ممکن ہے اس میں آپ کو املا کی ضرورت سے زیادہ غلطیاں بھی نظر آئیں۔ مسز ڈیکونا ٹائپسٹ 1.5 مہینے سے میٹرنٹی لیو پر ہے، مگر غلطی کرنا انسان کا کام، معاف کرنا فرشتوں کا۔ ہم ہیں جناب کے انتہائی تابعدار اور غمزدہ خادم، جن کے دونوں سرے بوجہ مہنگائی بمشکل مل پاتے ہیں۔ اس کے بشرے سے ہویدا تھا کہ سپاس نامہ سن کر چکرا گیا۔ اپنی اس کیفیت کو غالباً اس نے وسکی کی زیادتی پر محمول کیا۔ جبھی تو اکاؤنٹنٹ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود کو کھڑا کیا۔ جوابی تقریر میں شکریہ کے ایک لفظ کے بعد ہی برس پڑا۔ کہنے لگا، میں نے آپ کی ٹریننگ پہ بڑا مغز مارا ہے، اپنے علم کا آخری قطرہ تک آپ کے دماغوں میں پمپ کر دیا، مگر میری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آئی کہ آپ نے ایک کیلنڈر میں 1000 سال اور 50,000 دن کی سفارش کیسے کر دی، جبکہ برطانیہ میں 5 روزہ ہفتے کا مطالبہ شدت پکڑتا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ تو سوچا ہوتا کہ سال کے دن بڑھا دیے گئے تو سالانہ سود میں کمی کے باعث ایک ہی ہفتے میں سارے بینکوں میں تالے پڑ جائیں گے۔ ہم سے رخصتی مصافحہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اپنی صحت کا خیال رکھنا اور اخبار ذرا توجہ سے پڑھتے رہنا۔ ون فائن مارننگ برتھ ڈے آنرز لسٹ میں اپنے باس کا نام دیکھ کر تم اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھو گے۔ نائٹ کے چوغے میں فوٹو کھنچوا کر تمہیں 2nd کلاس ایئر میل سے بھیجوں گا۔ 12x10 سائز اس کا سنہری فریم خرید کر رکھ لو۔ تمہارے اور حیدری کے علاوہ کسی اور کو کرسمس کارڈ بھی نہیں بھیجوں گا۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ہم نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ شام کا جھٹپٹا سا ہو چلا تھا۔ دھوپ کی اینک لگا کر سب سے ہاتھ ملانے لگا۔ اس سے رابی کی پیار بھری پھپکیاں، کام نکالنے والی گھرکیاں اور جھوٹی خفگیاں آنکھ میں پھر گئیں۔ یادوں کا گنبد بے در گونج رہا تھا، اور وہ شوخیاں اور گستاخیاں بھی یاد آتی تھیں جو ہم اس رندے برانوش کی شان میں کرتے اور معاف ہوتے رہے تھے۔ اگر اینک کو کان پر ٹکانے کا گھڑاک نہ ہوتا تو 12x10 کے فوٹو کے بدلے میں اور کچھ نہیں تو شعرا آفاق مصور وان گف کی طرح اس طرح سے اپنا ایک کان ہی کاٹ کر بطور نشانی پیر مغاں کو پیش کر دیتے، جس کا حرف شرابی دل پر کیا کیا خرابی لاتا تھا۔ ٹھیک سے یاد نہیں اسے پہلے پہلے کب دیکھا تھا اور اس وقت کیا پہنے ہوئے تھی، کیسی لگ رہی تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جن سے مل کر اپنے مرد ہونے کا احساس نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ وہ عورت نہیں ہوتی۔ اسے بینک میں دیکھ کر ہمیں تعجب ضرور ہوا، اس لیے کہ اینڈرسن بینک میں لڑکیوں کو ٹائپسٹ اور اسٹینوگرافر کے علاوہ کسی اور جگہ ملازم رکھنے کے سخت خلاف تھا۔ کہتا تھا کہ برِ صغیر میں کوئی لڑکی آفس میں ٹک نہیں سکتی۔ لڑکی اگر نیک ہے تو خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتی ہے، نیک نہیں ہے تو کوئی بھگا کر لے جاتا ہے۔ کچھ بھڑکتی ہیں، کچھ پھٹکتی ہیں۔ نہ حسین، نہ کم روپ، نہ جوان، سنہری بالوں کی ایک ایک لٹ نقرئی ہو چلی تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ خود بلیچ کرتی ہے۔ صورت شکل سے اینگلو انڈین نہیں، انگریز ہی لگتی تھی۔ زردی مائل دانت، کرنجی آنکھیں، ٹھینگا دکھاتی ہوئی مخصوص برٹش ناک، کسا بندھا پنڈا، کم آمیز، کم گو، بھرے بھرے بازو، بھاری آواز، اس سے بھاری تیڑ، جملہ حقوق ہنوز غیر محفوظ،
ایک راوی ایک کچھ مچ بیان نے بتایا کہ کسی زمانے میں یورپین مڈ وائف بھی رہ چکی ہے، جبھی تو یہ حال ہے کہ کوئی داخل دفتر پوری پارٹی فائل طلب کرے تو نہ جانے کہاں سے کوئی ستواں سی فائل کھینچ لاتی ہے۔ 5-6 مہینے بعد جب اینڈرسن نے اس سے ہمارا باضابطہ تعارف اور مصافحہ کروایا تو ڈری ڈری سہمی سہمی نظر آئی۔ اس کی انگلیاں موٹی اور ہاتھ کھردرا تھا۔ کہنے لگی، بینک بہت خوش قسمت ہے کہ اس خاتون کا نام اس کے نام سے وابستہ ہو گیا ہے۔ 1920 میں اس کے والد کراچی کے رانجہ تھے، کلیکٹر رہے۔ اول تو ہم اس سن مذکور تک اس دنیا گرد باد میں وارد نہیں ہوئے تھے، پھر یہ بھی کہ ہم ابھی تک کراچی کے جغرافیہ سے ہی اچھی طرح نمٹ نہیں پائے تھے کہ اس کی تاریخ میں غوطے لگا کر ایسے در شہوار نکالتے۔ وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ راجہ داہر کے بعد کوئی اینگلو انڈین راجہ بھی گزرا ہوگا جس کی وجہ شہرت اس خاتون کا باپ ہونا تھا۔ اس زمانے میں بھی نومبر اور دسمبر میں مرغابیاں اور انگریز بینکر پاکستان میں اترتے تھے۔ اینڈرسن ان پر روپ ڈالنے کے لیے مسز ریمڈن کا تعارف اس طرح کرواتا تھا۔ گفتگو میں جب تک راجہ، نواب، ناچ گرلز، حرم، ڈاک بنگلہ، بنگال ٹائیگر، چھوٹا حاضری، سپیرے، بخشیش اور رائس اینڈ کری کا ذکر نہ آئے، انگریز کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کالوں کے دیس میں ہے۔ تعارف کے بعد حکم ہوا کہ مس ریمزڈن کو فارورڈ فورن ایکسچینج کا کام سکھاؤ۔ یہ سنتے ہی ہمارے اوسان خطا ہو گئے، جو ذرا دیر میں اس للچاوے سے بحال ہوئے کہ پڑھانے اور اپنے آپ کو استاد کہلوانے میں جو 100 بوتلوں کا نشہ ہے وہ بادشاہی میں ہو تو ہو، ورنہ دنیا کا ہر مزہ اس کے سامنے ہیچ ہے۔ لیکن درس و تدریس کے سلسلے میں یہاں 2 مشکلات درپیش ہیں جن پر قابو پانا تقریباً ناممکن ہے۔ اول تو وہ ہر درجہ غبی ٹھہری، فورن ایکسچینج کا انتہائی پیچیدہ کام قطعی نہیں سمجھ سکتی۔ دوم، ہم خود یہ کام قطعی طور پر سمجھا نہیں پائے تھے۔ علم سیکھنے کی سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ آدمی پڑھانا شروع کر دے۔ ہم نے بھی یہی کیا۔